बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले हर वीडियो में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक बार फिर वही दरख्वास्त, और इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें। यानी ये बात कि अब बहुत ज़्यादा ज़ोर व शोर के साथ ये बात कहना शुरू कर दी गई है कि इमरान खान साहब को माफ़ी मांगना होगी। इसकी वजूहात हैं, माफ़ी मांगना होगी नहीं होगी, मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए, इस पर एक डिबेट है। वो डिबेट तो अलग, लेकिन अब इसकी शिद्दत बढ़ रही है। कैसे, अभी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, तो इसकी भी बात करेंगे। क्यों हो रहा है ये, इसकी भी बात करेंगे। और साथ ही ये कि इस वक्त हमने एक रिफ्ट देखी है जो हमें नज़र आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। वो रिफ्ट जो है वो हमें उस लीक्ड चैट में, जहां शुएब जट, वसीम बदामी, ARY, बाबर आजम सब आमने सामने नजर आए, हमें एक अजीब सा माहौल हुआ। उसकी बात आखिर में करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब 9 मई पर माफ़ी मांगे, इस बात में बड़ी शिद्दत आती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है इसकी बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन आपको ये कैसे नजर आ रहा है कि ये मुसलसल अब जोरों शोर के साथ हो रहा है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगे। टेलीविजन पर कुछ बड़े मखसूस किस्म के सहाफ़ियों ने यह कहा कि इमरान खान साहब को 9 मई पर माफ़ी मांगना होगी, कौम से माफ़ी मांगना होगी, फौज से माफ़ी मांगना होगी, और इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ सकती। इमरान खान साहब को सियासत का, इलेक्शन का, किसी चीज़ का मौका नहीं मिलेगा तब तक, जब तक इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगते, एस्टैब्लिशमेंट से, फौज से, कौम से माफ़ी नहीं मांगते। ये बात कुछ मखसूस सहाफ़ियों ने टेलीविजन पर गुज़श्ता कुछ दिनों में कही। अब आज अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिखा है रोजनामा जंग में, उसमें भी उन्होंने ये बात की कि इमरान खान साहब को माफ़ी मांगना होगी। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इमरान खान साहब की माफ़ी अगर ये लोग कहते हैं मांगना होगी, इसके बावजूद भी इसमें कुछ बहुत बुनियादी मसाइल हैं। जैसे हमारे दोस्त हैं मुनीफ फारूक साहब ने एक वीडियो करके बताया है, ख़ास तौर पर खदीजा शाह के बारे में, कि खदीजा शाह को भी माफ़ी नहीं मिल रही। खदीजा शाह को बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगना होगी, मुख्तलिफ किरदारों को बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगना होगी, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। तो कुछ चीज़ें हैं, उन पर बात करते हैं, लेकिन पहले अंसार अब्बासी साहब का कॉलम। अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं कि पहले यह हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि मौजूदा हालात में सियासी जमातें और सियासतदान बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, और इसकी बड़ी वजह 9 मई है, जब इमरान खान की गिरफ्तारी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स की तरफ से एक तसलसल के साथ फौज पर हमले किए गए। फौज, हुकूमत, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक ये हमले सोची समझी साजिश का नतीजा थे, जिसकी बाकायदा प्लानिंग की गई, और इस साजिश के मास्टरमाइंड इमरान खान थे। यहां मुझे अंसार अब्बासी साहब कोई छोटा सा सीनियर है, उस्ताद हैं, लेकिन जो आपने जर्नलिज्म में सीखा है तो उसका क्रेडिट देना चाहिए कि अंसार अब्बासी साहब ने एक बार ठीक की खबर देने के अंदाज में कि ये फौज के मुताबिक, हुकूमत के मुताबिक, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक है। यानी अंसार अब्बासी साहब ने इसका ओनर्स, इसका बर्डन खुद पर नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ये इनके मुताबिक है और इसके मास्टरमाइंड इनके मुताबिक इमरान खान है। अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं कि, वरना आमतौर पर लोग इसको ना यूनिवर्सल ट्रूथ बना के पेश कर देते हैं। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं, इमरान खान कहते हैं कि 9 मई तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश थी। साजिश के बारे में फैसला तो अदालतें करेंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 9 मई वाले दिन तहरीक इंसाफ के एहतजाजियों ने शरपसंदों की तरह फौज पर मुख्तलिफ शहरों में हमले किए, जलाओ घेराव किया, तोड़फोड़ की, शहीदों की यादगारों की बेहुरमती की। अब अंसार अब्बासी साहब ने पहले जहां क्रेडिट दिया था, वहां तनकीद के फैसला भी खुद कर दिया, शरपसंदों की तरह। क्या कभी हमारे यहां मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद कुछ 5000 से जायद गाड़ियां मुल्क भर में चलाएगी, खास तौर पर कराची में, हैदराबाद में, अंदरून सिंध? क्या कभी हमारे यहां उन अफराद को शरपसंद कहा गया? क्या कभी हमारे यहां उन अफराद को बलवाई कहा गया, दहशतगर्द कहा गया? इन लोगों ने ATMs लूटे, बहुत बड़ी तादाद में मशीनें उखाड़ के ले गए। क्या कभी उन्हें कुछ कहा गया? नहीं कहा गया। ये सब कुछ हुआ था, बाकायदा मुख्तलिफ अहम सरकारी दफातर पर हमले हुए थे, इसलिए आसिफ जरदारी साहब को पाकिस्तान खप्पे कहना पड़ा था। एक रद्द-ए-अमल वहां पर भी हो सकता था, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत बहुत बड़ी चीज थी, तो वहां जो है वो रिस्ट्रेंट आपको नजर आया था। तो अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं ये तय है, शरपसंदों की तरह।
پھر آگے وہ بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بات بھی طے ہے کہ تحریک انصاف کے احتجاجیوں کو کہا گیا تھا، طے ہے کہ احتجاج فوج کے خلاف کرنا، اور اس کے لیے عمران خان کے 1 سال سے زیادہ فوج مخالف بیانیے کا بہت اہم کردار تھا۔ یہ بات طے ہے، انصار بخش صاحب نے یہ کہہ دیا۔ ابھی جو طے ہے یہ کہاں سے طے ہے، کس جگہ سے یہ بات آئی کہ اس طرح سے احتجاج کرنا ہے؟ اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں جو ریڈیو پاکستان کی عمارت ہے، تو ریڈیو پاکستان کی عمارت کیا فوجی عمارت ہے؟ پشاور میں جو ریڈیو پاکستان کی عمارت کے ساتھ ہوا تھا، تو سڑکیں کیا فوج کی ہیں؟ بہت سی سڑکوں پر احتجاج ہوا، فوجی تنصیبات پر تو ہوا تھا۔ تو انصار عباسی صاحب کچھ باتیں غلط کر رہے ہیں، کہتے ہیں طے ہے، طے آپ نہیں کریں گے انصار عباسی صاحب، طے ہوگا، پاکستان تحریک انصاف غلط ہو سکتی ہے تو یہ عدالت ہی طے کریں گی۔ پھر کہتے ہیں پہلے جنرل باجوہ کو نشانہ بنایا، اور جب نئے آرمی چیف جنرل عاصم آ گئے تو عمران خان نے ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، ہر قسم کے جھوٹے سچے الزامات لگائے۔ تو انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کچھ الزامات سچے بھی ہیں، اچھا۔ اور 9 مئی کے واقعات پر شرمندگی اور مذمت کی بجائے دوسرے تیسرے دن موجودہ آرمی چیف کا نام لے کر ان کو ہی حالات کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ ISI چیف، ISI کے DGC اور کچھ دوسرے جرنیلوں کا نام لے کر انہیں بھی نشانہ بناتے رہے۔ اب یہاں ہمارے تمام تجزیہ نگار، تجزیہ کار، ہمارے مبصرین ایک بات پہ مسلسل ڈنڈی مار رہے ہیں، مارتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ مارتے ہیں۔ یہ لوگ 23، 24 اور 25 مئی کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے خود ایک چینل کے ہیڈ نے اسی وقت بتا دیا، میں نے آپ میری ویڈیوز لا کے دیکھی ان دنوں کی، میں نے بتایا تھا کہ پولیس کے ایک اعلیٰ ترین افسر نے بتایا کہ یہ سب کچھ کرنے کو کہا گیا، چینلز کو فونز گئے اور کہا گیا کہ گھروں میں پولیس کودی ہے، پولیس نے عورتوں بچوں کو تھپڑ مارے ہیں، گالیاں دی ہیں، جو بندہ ریکوائرڈ تھا وہ نہیں ملا تو پولیس نے جا کر کسی اور کو اٹھا لیا، یہ سب کچھ کیا گیا۔ یہ خبریں رپورٹ کرنا کہ پولیس نے بچوں کو بھی مارا، لیکن یہ کتنا قانونی ہے کتنا غیر قانونی اس بارے میں سوال مت کرنا۔ چینل سے کہا گیا خوف پھیلاؤ، 25 مئی ناکام بنانا ہے، اور پھر 25 مئی کو یاسمین راشد کی گاڑی پر پولیس والے بھی، عام کارکن بھی ڈنڈے برسا رہے تھے، عورتوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہے تھے، خواتین کی گاڑیوں پر عام لوگ جو مسلم لیگ نون کے کارکن تھے بظاہر، وہ باقاعدہ گاڑیوں پر، پارلیمنٹیرینز کی گاڑیوں پر لاٹھیاں برسا رہے تھے، وہ چیخیں مار رہی تھی، پولیس والے مار رہے تھے۔ وہاں پر پولیس والا، وہ ہمیں یاد ہے فیصل آباد میں جس نے ایسے کر کے تان لی تھی اور کہہ رہا تھا میرے اوپر سے گزرنا ہوگا، تو تیرے اوپر سے گزرنا ہوگا بھائی، گن تو تیرے ہاتھ میں، تیرے اوپر سے کیسے گزرنا ہوگا؟ تو یہ سب کچھ ہوا اور اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ اس کے بعد گھروں میں گھس کر جس طرح سے ایک شخص درکار ہے، دوسروں کو لے گئے، ڈیروں پہ چھاپے مارے، سب کچھ کیا، آپ کو یہ نہیں پتا چلتا، اس پر کوئی بات کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پھر عمران خان صاحب پر جو وزیر آباد میں حملہ ہوا، اس حملے کے بعد جو کچھ ہوا اس پر کوئی بات کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس حملہ آور کی ویڈیوز جس طرح سے لیک کی گئی اس پر کوئی بات کرتا ہوا نظر نہیں آتا آپ کو۔ یہ لوگ اس پر کتنا صحیح کتنا غلط یہ سوال بھی نہیں اٹھاتے، کیونکہ ان میں سے اکثریت اس میں استعمال ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کا یہ سارا کام تھا، اور یہ اس کام میں حکومت تھی، رانا ثناء اللہ یہ سب کچھ کروا رہے تھے، یہ لوگ اس میں شامل تھے، مسلسل شامل تھے۔ تو اطمینان کے ساتھ یہ لوگ کرتے رہے، کرواتے رہے، اور انہوں نے وہ خوف پھیلایا، باقاعدہ طور پر پھیلایا۔ عمران خان پر حملہ ہو جانے کے بعد ان کی جماعت بیٹھی ہوئے تھانے میں سے سٹاف غائب ہے، پھر تھانے میں سے بجلی چلی گئی ہے، ابھی نہیں ہو سکتا، کمپیوٹر خراب ہے، یہ سب کچھ ہوا اور FIR نہیں ہوئی۔ تو یہ سب ہم نے دیکھا، کیا اس پر بات ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کیا ہمارے انہی تجزیہ کاروں نے ارشد شریف شہید کن حالات میں پاکستان میں ان چیزوں سے گزر رہا تھا اس پر بات کی؟ نہیں کی۔ ہمارے انہی تجزیہ کاروں نے عمران ریاض کے حالات پر بات کی؟ نہیں کی۔ تو یہ تمام لوگ جو اب یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ ان تمام باتوں کو کرنے سے قاصر ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کا ارشد شریف کی شہادت کے بعد، عمران ریاض کے لاپتہ ہو جانے کے بعد جو کردار تھا، کیا ان لوگوں نے اس پر بات کی؟ نہیں کی۔ تو یہ سراسر بے شرمی پر اترے ہوئے لوگ ہیں اور انہوں نے اپنے کام کیے۔ انصار عباسی صاحب ان میں بہت بہتر ہے، میں نے بعض چیزوں کا کریڈٹ دیا۔ انصار عباسی صاحب آگے کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عمران خان کے لیے یہ سب سیاست تھی اور 9 مئی ایک جمہوری احتجاج، لیکن 9 مئی اگر ایک طرف پاکستان کے لیے بلیک ڈے تھا تو فوج کے سینے پر اس کی مثال ایک خنجر کی سی تھی۔ 9 مئی کا زخم فوج کے لیے بہت گہرا ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ ایسے میں عمران خان کے لیے سیاست کے رستوں کا کھلنا کتنا ممکن ہے؟ یہ بات تو کی جا سکتی ہے کہ سب پاکستان کی خاطر ماضی کو بھلا کر ایک نیا سفر شروع کریں، معافی تلافی کرنے، بڑے دل کریں،
نواز شریف کو بھی یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملا لیں اور انہیں انتخابی سیاست پہ واپس لانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ نواز شریف کیا کردار ادا کریں گے؟ وہ شخص جو یہاں سے گیا تو خواجہ آصف نے آن ریکارڈ کا اسٹیبلشمنٹ نے نکالا ہے۔ وہ شخص جب باہر بیٹھا ہوا تھا تو یہاں پیچھے آپ لوگوں کو پنجاب کی حکومت آفر ہو رہی تھی، تو کیا کردار ادا کرے گا وہ شخص؟ وہ شخص جو باہر بیٹھا ہوا تھا اور جنرل باجوہ وغیرہ پہ حملے کر رہا تھا اور باقاعدہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے اکبر بگٹی کو شہید کیا، ان لوگوں نے پاکستان کے فوجی اڈے دے دیے، تو وہ شخص تو 9 مئی سے بڑھ کر الزامات لگا رہا تھا۔ تو وہ شخص کردار ادا کرے گا انصار عباسی صاحب؟ وہ شخص جو اپنے بھائی کی حکومت میں عمران ریاض کے لیے کچھ نہیں کر سکا، اور اس کے بعد جب عمران ریاض آ گیا تو اس سے کچھ دن پہلے ہمارے صحافیوں نے بتانا شروع کر دیا، عدالت سے خبر آتی کہ آنے والا عمران ریاض، تب بتانا شروع کر دیا کہ نواز شریف اس میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو جہاں کریڈٹ ہے وہاں کریڈٹ دیں۔ نواز شریف تو واپس آنے کے بعد بھی عدالت میں انصاف کا سامنا تک نہیں کر رہے۔ پنجاب کی نگراں حکومت نے سزا معطل کر دی، نیب کا کیس تنگی اور عدالت پوچھ رہی ہے نیب والے انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ نیب اپنا کام مکمل کر چکا، نواز شریف کو سزا ہو چکی، اب نیب سے کیا پوچھنا، لیکن پوچھا جا رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، یہ آپ غلط نمبر ملا رہے ہیں انصار عباسی صاحب۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، اس بارے میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ عمران خان آج بھی پاکستان کے مقبول ترین رہنما اور پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، جنہیں انتخابات سے باہر رکھا گیا تو پاکستان کے لیے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ زمینی حقائق کی روشنی میں کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر ایسا ہو گیا تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ پھر اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں، سب سے پہلے کیا عمران خان 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگیں گے؟ تو انصار عباسی صاحب، ایک سیریز آف ایونٹ ہے جنہیں آپ نے مس کیا ہے، کیا ان پر عمران خان صاحب کو انصاف مل سکتا ہے؟ یہ سوال بہت بڑا ہے۔ کیا وہ فوج مخالف اپنے اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے بیانیے کو مٹانے کے لیے اقدامات کریں گے؟ فوج اور سیاسی مخالفین کے خلاف تحریک انصاف کے اندر پیدا کی گئی نفرت کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ اگر عمران خان ایسا نہیں کرتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فوج عمران خان کو معاف کر سکتی ہے؟ کیا فوج کے لیے 9 مئی کے واقعات کو عمران خان کی سیاست کی خاطر بھلانا ممکن ہوگا؟ اگر یہ معافی تلافی نہیں ہوتی اور عمران خان اور تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے تو پھر ممکنہ طور پر عمران خان اور تحریک انصاف آئندہ انتخابات جیتیں گے ممکنہ طور پر۔ انتخابات کا مقصد ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں اگر بغیر معافی تلافی عمران خان اور تحریک انصاف حکومت بنا لیتے ہیں تو پھر پہلے دن سے کیا کہہ رہے ہیں، پہلے دن سے نئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ایسا تناؤ پیدا ہوگا جو ملک میں بدترین سیاسی استحکام پیدا کر دے گا۔ انصار عباسی صاحب، یعنی آپ یہ طے کر کے بیٹھے ہوں کہ اگر پی ٹی آئی جیتے گی تو پھر سیاسی عدم استحکام ہوگا، یعنی پی ٹی آئی تو نہیں آئے گی تو کیسے ہوگا سیاسی عدم استحکام؟ آپ کس پر الزام لگا رہے ہیں انصار عباسی صاحب؟ تو ایک اس پوری لاجک میں فلاز ہے، بہت بڑے بڑے فلاز ہیں جو آپ نے لکھا ہوا ہے۔ دوسرا، کیا میاں نواز شریف نے معافی مانگی؟ ہم ان لوگوں کو بیرون ملک، پڑوسی ملک بھارت کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ میاں نواز شریف نے سیریل المیڈا کی سٹوری لکھا تھا، وہ کہا تھا نا، جو سیریل المیڈا نے لکھا تھا۔ ڈان لیکس، اس کے بعد جو ہے وہ ریجیکٹڈ وغیرہ کا ٹویٹ اور سب چیزیں، کیا وہاں پر آپ کو کوئی معافی نظر آتی ہے؟ خراب کریں فوج کے جنرل، واپس ٹھیک کریں نواز شریف، کیا آپ کو وہاں پر معافی نظر آتی ہے؟ تو بڑے مسائل ہیں انصار عباسی صاحب اس تمام آپ کی اس لاجک میں جو آپ یہاں لکھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کی۔ منی فاروق نے بھی کہا کہ خدیجہ شاہ بھی معافی مانگے، پاکستان تحریک انصاف کو معافی مانگنا ہوگی، یہ اور ان کے مفرور لوگ تو آج بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب اگلا مرحلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آگے سپریم کورٹ کا۔ عمران خان کو اگر انصاف ملتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ اس لیے تمام چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس لیے۔ اور عمران خان کو اگر سپریم کورٹ سے بریت ملتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ اس لیے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے۔ ساتھ میں آپ سرچ کروں کہ مزید کیا ہوا ہے۔ قصور کے مقدمات میں عمران خان بھی نامزد، اسی طرح سے قصور اور لاہور کے مزید مقدمات میں میاں محمود الرشید نامزد۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ نگراں حکومت، نون لیگ کا تسلسل، نون لیگ 9 مئی کے واقعات کی بینیفیشری ہے۔ یہ تمام لوگ یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے۔ آپ کو رانا ثناء اللہ کے پہلے بیانات اٹھا لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 9 مئی جو ہے اس کے لیے اگر پاکستان تحریک انصاف، مان لیجیے ایک لمحے کو، کہ اگر ماحول بنا رہی تھی، ذہن سازی کر رہی تھی اگر، تو رانا ثناء اللہ کیا کر رہے تھے؟ مسلم لیگ نون کے بڑے کیا کر رہے تھے؟ یہ پہلے سے دہشت گرد کیسے قرار دے رہے تھے؟ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ 25 مئی، 23، 24 مئی، وہ تو بہت پہلے ہوا تھا۔ تب آپ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ دہشت گرد آپ لوگوں نے پیدا کیے تھے۔
تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہمارے ہاں لوگ باقاعدہ بھلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ عمران خان کو اب اس سسٹم میں اعلیٰ ترین عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے آگے جانے کے بعد انصاف مل سکتا ہے، اس لیے آپ کو مہم کا ایک نیا فیز نظر آ رہا ہے، عمران خان مخالف مہم کا۔ اس فیز میں عمران خان کے وکلا یہ بیٹل کتنی اچھی لڑتے ہیں، انہیں انصاف مل سکتا ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں پر ایک دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی ہے، پروپیگنڈا ہے، یہ باقاعدہ طور پر اس وقت ایک ایسی کوشش ہے، منظم کوشش، کہ جس میں صحافیوں کو، تجزیہ کاروں کو، تجزیہ نگاروں کو میری رائے میں استعمال کر کے مسلم لیگ نون، اور یہ سارے پرو مسلم لیگ نون لوگ ہیں، اسحاق ڈار صاحب کی یاد تو آتی ہوگی آپ کو، یاد ہے انصار عباسی صاحب کا، تو یہ سارے پرو مسلم لیگ نون لوگ ہیں، اور یہ لوگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ ترین قیادت کے خلاف باقاعدہ ہاتھ میں چھری کانٹے لے کر آ گئے ہیں اور تکہ بوٹی کرنا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں۔ میاں نواز شریف کے کیس میں بار بار میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں ایک بار پھر ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عدالت کو کیا بتا رہے ہیں۔ ستمبر 2020 میں میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، میں سرنڈر نہیں کر سکتا۔ اکتوبر 2023 میں میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں سرنڈر کر رہا ہوں لیکن میں بیمار ہوں، اس لیے جیل نہیں جا سکتا۔ لیکن یہی میاں نواز شریف صاحب آپ کو آنے والے دنوں میں پورے ملک میں انتخابی مہم چلاتے ہوئے نظر آئیں گے، جس طرح آپ کو یہ 21 اکتوبر کو نظر آئے۔ دبئی گھر سے نکلے، دبئی پہنچے، ایئرپورٹ پر میڈیا کا انٹریکشن، پھر اس کے بعد وہاں سے اسلام آباد، پھر اسلام آباد میں وہ تمام مراحل، پھر اس کے بعد وہاں سے لاہور میں، پھر اس کے بعد ایئرپورٹ کے تمام مراحل، پھر ہیلی کاپٹر کے بعد بادشاہی مسجد میں، وہاں پر ان کے لیے شاہی قلعے میں ہائی ٹی، پھر اس کے بعد جلسہ، 1 گھنٹے کی تقریر، کبوتر ہاتھ میں، اور میاں نواز شریف کے ہاتھ میں باقی تمام چیزیں بھی۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور اب یہ مہم بھی چلائیں گے پورے ملک میں۔ اس کے لیے یہ شخص بیمار نہیں ہے، یہ بیمار ہیں تو عدالت جانے کے لیے سزا معطل ہوئی ہے، ختم کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن میاں نواز شریف کے کیس میں آپ کو یہ تمام سسٹم سب کچھ ختم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔